अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप ठीक होंगे। दिस इज़ द फोर्थ सेशन ऑफ द लाहौर गार्डन्स। एक सेशन हमारा फेस टू फेस था और दो सेशन हम प्रीवियसली ले चुके हैं। एक में हमने सिर्फ हजूरी बाग के बारे में बात की थी और दूसरे में हमने लाहौर के उन बागात का जिक्र किया था जो कि कॉलोनियल टाइम से रिलेट करते हैं। कुछ ऐसे बागात थे जो कॉलोनियल टाइम में मुकम्मल तौर पर डेवलप हो चुके थे और कुछ किसी और फॉर्म में मौजूद थे जो बाद में चल के पार्टीशन के बाद उनको कोई किसी और तरह से डेवलप किया गया, जिसमें रेस कोर्स की मिसाल बहुत अहम थी, जो कि एक रेसिंग क्लब था। वो बाद में पब्लिक पार्क बना दिया गया। आज हम क्विकली कुछ ऐसे गार्डन्स की बात करेंगे, कुछ ऐसे पार्क्स की बात करेंगे, कुछ ऐसे अम्यूजमेंट प्लेसेस की बात करेंगे जो कि जिनकी मेजर डेवलपमेंट पार्टीशन यानी 1947 के बाद की गई है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं। मैं और आप इसको बहुत दफ़ा विज़िट कर चुके हैं। इट्स मोर लाइक अ वेरी ब्रीफ लुक सो वी कैन सी कि जी इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, इनकी ख़ास बात यह है इन गार्डन की कि जहाँ जहाँ मैंने इनको विज़िट किया हुआ है, मैं कोई ना कोई याददाश्त उस गार्डन से रिलेटेड ज़रूर शेयर करूँगा ताकि इसमें हम कोई इंटरेस्टिंग पहलू देख सकें। अच्छा, अब मैं ये भी चाहूँगा कि आप इसके बाद ये रिव्यू करें कि आपने इनमें से कौन से गार्डन विजिट किए हैं और कोई ऐसी बात जो कि बड़ी नॉवल है, जो बड़ी क्रिएटिव है, जो बहुत डिफरेंट है और आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, वो आपने बिल्कुल शेयर करनी है। पॉसिबली वी कैन हैव अ प्रेजेंटेशन आफ्टर द स्केड्यूल। तो चलें हम देखते हैं। जिस तरह हमने आपको बताया था कि हम लाहौर के बागात को मुख्तलिफ सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, तो लाहौर की जो डेवलपमेंट हमें नज़र आती है, दैट वाज गुलबर्ग, दैट वाज स्मॉल टाउन, जौहर टाउन, इकबाल टाउन। ये वो टाउन कल्चर है, कॉलोनीज का कल्चर है, नॉट दैट कॉलोनीज जो कि ब्रिटिश एम्पायर ने बनाई, जो कि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में शुरू हुआ। तो हम इनमें से कुछ, जिस तरह वी टॉकिंग अबाउट गार्डन्स ऑफ द लाहौर, जो पहली चीज, पहला गार्डन या पहला पार्क हमारे सामने आता है, दैट इज द मॉडल टाउन पार्क। हमें मॉडल टाउन का पता है कि ये अगेन ये इसमें भी गुलाम जिलानी खान साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक है। इस पार्क की जो स्पेस एलोकेशन है वो तो 1920 में कर दी गई थी, लेकिन 1984 में जाके इसकी प्रॉपर लैंडस्केपिंग को प्लान किया और इस तरह से ये मॉडल टाउन पार्क हमारे सामने है। अच्छा, इस मॉडल टाउन पार्क में दो तीन बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो शायद इसमें नहीं लिखी हुई। एक तो डेफिनेटली हमारे दो टाइम के प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंसी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की, वो भी मॉडल टाउन में रही। इस वजह से भी इस पार्क को बहुत पजीराई मिली इन टर्म्स ऑफ द मेंटेनेंस, और हम ये देखते हैं कि ये बहुत वेल मेंटेन पार्क है। इसमें वेल मेंटेन जॉगिंग ट्रैक है। अच्छा, इसके अलावा भी एक मुख्तलिफ किस्म का कल्चर जो शायद हमें बहुत सारे पब्लिक पार्क्स में नहीं मिलता, क्योंकि मॉडल टाउन पार्क इज़ द अर्ली एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनिटी पार्क्स। तो हमें एक मुख्तलिफ तरह का कल्चर इस मॉडल टाउन पार्क में नज़र आता है। अब वो कल्चर क्या है? वो कल्चर है द पीपल आर सिटिंग एंड डूइंग द योगा। और इसी तरह से मैं समझता हूँ कि मॉडल टाउन पार्क में once or twice I visited that, मैं वहाँ पे इंटर्नशिप किया करता था। तो मेरे जाने का इत्तेफाक हुआ तो एक दफ़ा एक ऐसी शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे, जो कि मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम थे। वो थे मुस्तनसिर हुसैन तारड़ साहब, और आई एम ब्लेस्ड कि जी मेरी उनसे मुलाकात हुई भी है। अच्छा, अब मैंने सुना है लोगों से कि आज भी मैं कुछ लोगों को फॉलो करता हूँ, तो इस तरह की शख्सियात हमें मॉडल टाउन में मिल जाती हैं। बिकॉज विसैनिटी इज़ वेरी एक्विजिट, बहुत बड़े घर मौजूद हैं, एक क्लास वहाँ पे रहती है
اسی لیے ماڈل ٹاؤن پارک کا جو ایمبینس ہے وہ شاید آپ کو دوسرے پارک سے ڈفرنٹ نظر آتا ہے. اسی طرح ماڈل ٹاؤن پارک کے ساتھ ہی ہمارے پاس اقبال ٹاؤن ہمیں دیکھنے کو ملا، جو شاید اس کے بعد کی ڈیولپمنٹ تھی گلبرگ. اور تو اس میں اٹس مور لائک اے پبلک پارک، جس کو گلشن اقبال پارک بھی کہتے ہیں. ارلی 90s میں اس کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی، اور کیونکہ بہت ساری چیزیں صرف ایک جگہ پہ بنائی گئیں. اس میں لیک بھی تھے، اس میں لیک ہے، بوٹس ہیں لیئر کے لیے، گیدرنگز کے لیے، اور اس کے علاوہ جھولے بھی بہت موجود تھے. تو اٹ ہیز اے اسپیسیفک گرینڈیئر. لیکن کچھ ایک دو واقعات وہاں پہ انفارچونیٹلی ہوئے، ٹیررزم کے واقعات ہوئے، جس کے بعد سے جو گورنمنٹ ہے اس کا جو دھیان ہے وہ اس پارک کی طرف سے تھوڑا سا کم ہو گیا. لیکن سٹل ابھی بھی بہت سارے لوگ جو کہ پارک جانے کے شوقین ہیں وہ گلشن اقبال پارک کو بہت زیادہ یو کین سی. نو ڈاؤٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اے سرٹن پروپیگنڈا کہ جی اس میں بڑا رش ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بیکاز اٹس اے کائنڈ آف اے پبلک پارک، اور یہ اس کی پاپولیرٹی جس طرح میں نے آپ کو بتائی 90s میں بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو کچھ امپورٹنٹ موقعوں پہ آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ رش دیکھنے کو ملتا ہے. بیسک فیسلٹیز یہاں پہ بھی موجود ہیں، جس طرح گراؤنڈ ہے. ایک اور پارک جو لاہور میں موجود ہے جس کو آج ہم جلو فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف پارک کہتے ہیں. اچھا، پہلے تو ہم اس پارک کو دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ 2-3 ایسی چیزیں اٹیچ ہوئی ہیں جو کہ بہت زیادہ میموریبل ہیں میرے لیے بھی اور بہت سارے لوگوں کے لیے بھی. انیشلی جس کو جلو پارک کہتے ہیں، کہ یہ ایک ریزرو فارسٹ تھا جس میں جو ووڈ کو سٹوریج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا برٹش کلونیل ٹائم میں. لیکن بعد میں اپروکسیمیٹلی ان لیٹ 70s اس کو ایک سفاری پارک کی فارم دے دی گئی. اس وقت یہ لاہور کی آؤٹسکرٹس میں تھا، لاہور سے باہر سمجھا جاتا تھا، تو بہت زیادہ ڈینس جو ہے ٹریز وہاں پہ موجود تھے. جلو پارک کی خاص بات یہ تھی کہ اٹس اے ہیوج پارک. ابھی بھی آپ جائیں جلو پارک میں تو آپ کو کچھ دوست، کچھ فیملیز ملیں گی جو کہ وہاں بیٹھ کے پکنک منا رہی ہوں گی، وہاں کوکنگ کر رہی ہوں گی. آپ کو مختلف طرح کا برڈز، پلانٹس اور ٹریز اسپیشلی مل جاتے ہیں. اس کے علاوہ لاہور اتھارٹیز نے وہاں پہ ایک زو بھی اسٹیبلش کیا ہوا ہے، جس کو آپ بالکل وزٹ کر سکتے ہیں. ان 2008 گورنمنٹ آف پنجاب نے وہاں پہ ایک اسپورٹس کمپلیکس بھی اسٹیبلش کیا جس میں والی بال اور کرکٹ گراؤنڈ بھی موجود ہے. لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ کامیاب تجربہ نہیں ہوا. بہت زیادہ وہاں پہ آپ کو رش دیکھنے کو نہیں ملتا. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کچھ امیجز جو اس پارک سے ریلیٹڈ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کو وہاں پہ بیمبو ہاؤسز اس طرح کے دیکھنے کو مل جاتے ہیں. سوری آئی ہیو اے لمیٹڈ فوٹوگراف. you can go with your family and friends to this kind of a park. ابھی بھی تھوڑا سا یہ لاہور سے باہر ہے، لیکن اتنا باہر نہیں ہے. اب تو اسے بہت زیادہ لاہور ایکسپینڈ ہو گیا، اس لیے اب آپ کو یہ بالکل بھی باہر نہیں لگتا. اگین اس میں بھی کچھ بیسک فیسلٹیز اویلیبل ہیں، جس طرح سے بوٹنگ کی فیسلٹی ہے. اچھا، جب بھی ہم جلو پارک کا ذکر کرتے ہیں اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ 2 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو ہمارے ذہن میں ہمیشہ آتی ہیں. اس میں تو obviously no doubt, without any doubt, one is Suzu Water Park. Suzu Water Park is considered to be the first park in Punjab. I'm not sure about Karachi and other cities, لیکن I'm sure about in Punjab کہ جو آج بھی جس کو لارجسٹ واٹر پارک کنسیڈر. سلائیڈز مختلف طرح کی وہاں پہ سلائیڈز جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور ڈیفینیٹلی بہت زیادہ رش ہے. اور اسپیشلی جو سمر سیزن ہوتا ہے
وہ اس میں تو یہاں پہ بہت زیادہ رش آپ کو نظر آتا ہے، لیکن انہوں نے سردیوں میں اس کو رن کرنے کے لیے کچھ امیوزمنٹ کی ایکٹیویٹیز یہاں پہ موجود ہیں۔ سوزو واٹر پارک کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ جلو پارک کا ہی حصہ سمجھی جاتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کچھ سالوں میں اس کو بہت زیادہ پاپولیرٹی حاصل ہوئی ہے، اس کو بٹر فلائی پارک کہتے ہیں۔ بٹر فلائی پارک اور جلو پارک، یہ دونوں پارک بالکل ساتھ ساتھ ہیں، لیکن جو این ایچ اے ہے اس نے اس کو ایک علیحدہ سے وسینٹی بنا دی ہے۔ یہ بیسکلی اس پارک کی اسٹیبلشمنٹ تو اس لیے کی گئی تھی تاکہ جو بٹر فلائی کی مختلف سپیشیز ہیں ان کو پرزرو کیا جا سکے، ان کو ایک کلائمیٹ میں رکھا جا سکے، ایک کنٹرولڈ کلائمیٹ میں رکھا جا سکے، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اربنائزیشن کے بعد لاہور میں ہمیں بہت ساری ایسی سپیشیز ہیں جو کہ ایکسٹینٹ ہو رہی ہیں، تو شاید اسی لیے انہوں نے جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے اس بٹر فلائی پارک کو اسٹیبلش کیا۔ تو ایک تو اس میں اس طرح کی ایک گرین ہاؤس کو اسٹیبلش کیا گیا جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مختلف طرح کے اسپیشیز آف دی بٹر فلائیز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ڈیفینیٹلی اگر ہم اس کو وزٹ کرتے ہیں تو یہ ایک برج بھی بڑی توجہ کا مرکز لوگوں کے بنا ہوا ہے۔ آپ اٹس این آئرن ووڈن برج جو آپ اوپر چڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس میں دوسری طرف سے نیچے اتر آتے ہیں، لیکن یہ پارک اس وقت آئی آلویز ریکمینڈ دس پارک کیونکہ اپنی مینٹیننس کی وجہ سے بٹر فلائیز تو شاید اب یہاں پہ اتنی زیادہ موجود نہیں رہی، لیکن اسٹل اٹس اے ویری کلین پارک، تو یو مسٹ وزٹ دیٹ وین یو گیٹ اے چانس، اور آج کل تو ویسے بھی ویدر بھی ہے۔ اگر اب ہم کچھ ایسے پارکس کا ذکر کرتے ہیں جن کو وی کین ناٹ سے دیٹ دے آر ایکچولی سچویٹڈ ان دا لاہور، بٹ کچھ ڈسٹینس پہ موجود ہیں، اور جب ہم کسی ایسے پارک کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلے نام آتا ہے وہ چھانگا مانگا فارسٹ پارک ہے۔ چھانگا مانگا کے بارے میں کی خاص بات یہ ہے کہ کسی دور میں یہ انسان کا لگایا ہوا سب سے بڑا جنگل تھا، اب نہیں ہے، بٹ obviously that was the largest man-made forest، لیکن ریسنٹ ٹائم میں بہت زیادہ اللیگل ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے اب اس میں بہت بڑا ایشو جو ہے وہ لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ اپروکسیمیٹلی 80 کلومیٹر دور ہے لاہور سے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کے برڈس، اٹس ناٹ ایز مینٹین ایز ادر لائک جو وہ پارکس جو لاہور کے اندر موجود ہیں، لیکن شاید اس کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کی وائلڈنس میں ہے۔ تو بہت سارے یہاں پہ ٹرپس، بچوں کی ٹرپس بھی جاتے ہیں۔ ریکمینڈڈ یہی ہے کہ آپ جب بھی یہاں پہ جائیں آپ میکسیمم ارلی ان دا مارننگ جائیں تاکہ آپ ڈے ٹائم یہاں پہ وزٹ کریں۔ اس کی ایک اور خاص بات چھانگا مانگا کی ہے، وہ اس کا نام ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دو جو ڈاکو ہیں، دو بھائی تھے چھانگا اور مانگا، جو انگریز دور میں تھے اور پکڑے نہیں جا رہے تھے، اور ایونچولی وہ بعد میں پکڑے گئے، ان کے بارے میں مختلف باتیں مشہور ہیں، تو یہ ان کے نام پہ یہ جگہ جو ہے وہ اس کو چھانگا مانگا اس جگہ کو دیا گیا ہے۔ اگر کچھ اور دیکھ لیتے ہیں اس کے امیجز، جس طرح سے یہ ایک امیج ہے جو میرا خیال ہے کہ چھانگا مانگا کی آئیڈینٹی بڑے عرصے تک رہا۔ دیر از این ہینگنگ برج جو چھانگا مانگا پہ تھا، اور لوگ اس پہ جاتے تھے اور بڑی شوق سے تصویریں بناتے تھے، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ رہا۔ اس کے علاوہ ود ان دیٹ چھانگا مانگا، یعنی چھانگا مانگا کے اندر یہ جو آئیڈیا تھا کہ ٹرین چلانے کا کسی پارک کے اندر، یہ سب سے پہلے جو ہمیں لاہور اور اس کی سراؤنڈنگ میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ چھانگا مانگا میں نظر آتا ہے۔ اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ کچھ عرصے تو وہ جو ٹرین ہے وہ چھانگا مانگا سے لاہور بھی چلتی رہی، آج سے اپروکسیمیٹلی 30-40 ایئرس پہلے، شاید اس سے بھی پہلے پرانی میں بات کر رہا ہوں۔
جو لوگ وہاں پہ جاتے تھے وہ بائی ٹرین وہاں سے واپس لاہور آتے تھے. تو ابھی بھی اسٹیم انجن کے دور سے وہ ٹرین موجود تھی, اور ابھی بھی وہ ٹرین جو ہے وہ چھانگا مانگا کی خاصیت سمجھی جاتی ہے. اس میں چھوٹی چھوٹی کینالز ہیں جو کہ پانی, اور آپ یو کین اسپینڈ اے ویری گڈ ڈے ان دیٹ اسپیس. اچھا, اگر ہم چھانگا مانگا کا ذکر کرتے ہیں, جو کہ ایک پرانا پارک ہے لاہور کی سراؤنڈنگ میں, تو اب آج کے ہمیں ایک سفاری پارک کو نہیں بھولنا چاہیے جس کو ہم رانا ہنٹنگ ریزورٹ کہتے ہیں. رانا ہنٹنگ ریزورٹ پچھلے کچھ عرصے میں بہت پاپولر ہوا, اور زیادہ پرانی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. 2007 میں اسٹیبلش کیا گیا, اور تقریباً 14 ایکڑ پہ مختلف طرح کے درخت موجود ہیں. خصوصی طور پر وہاں پہ جو مجھے سب سے زیادہ پسند آئے وہ بیمبوز جو ٹریز ہیں, کیونکہ بیمبوز ٹریز کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود ہے. جب آپ ادھر جاتے ہیں تو یو سٹ ان اے کارٹ, اور اب آپ بیمبو ٹریز کے میں ٹریول کرتے ہیں. تو اٹس اے ویری امیزنگ فارسٹ. لاہور سے اپروکسیمیٹلی یہ بھی 80 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے. میرا خیال ہے بھائی پھیرو سے ہو کے آپ کو ٹرن لینا پڑتا ہے, اور ہیڈ بلوکی کے پاس جو ہے وہ یہ ہے. بٹ آج بھی لاہور سے بہت سارے لوگ یہاں پہ جاتے ہیں. اٹس اے بٹ ماڈرن کنٹمپری یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. اچھا, ایک ذکر میں ضرور کروں گا یہاں پہ, میرا یہاں پہ 2-3 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ہے. اس میں ایک دو باتیں جو مجھے لگتی ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ ایک تو جب بھی آپ کسی ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں آپ کو بہت زیادہ کھانے پینے کی چیزیں بہت مہنگی ملتی ہیں, رائڈز بہت مہنگی ملتی ہیں. لیکن رانا ہنٹنگ ریزورٹ کا جو مجھے سب سے زیادہ جس چیز نے, obviously it has an entry ticket, جو کہ بڑی زیادہ entry ticket ہے. It has some discount for the teachers and for the students. تو اگر تو آپ ٹیچر ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں اسکول کے تو اپنا آئی ڈی کارڈ لے کے جائیں. نہیں, اسٹوڈنٹ کین گو ٹو دا یونیفارم, اور ٹیچر اپنا آئی ڈی کارڈ دکھا سکتے ہیں. اچھا, جو میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں آج بھی سبسڈائزڈ آپ کو نظر آتی ہیں. کھانے پینے کی چیزیں بہت ایکسپینسو نہیں ہیں, رائڈز بہت ایکسپینسو نہیں ہیں, اور آپ کو زپ لائنر اور بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز مل جاتی ہیں ایک ہی جگہ پہ, جن کے لیے آپ کو مختلف ایڈونچر کلبز میں جانا پڑتا ہے. نو ڈاؤٹ دا کوالٹی از ناٹ ایز گڈ ایز دا ڈفرنٹ ایڈونچر کلب, بٹ اسٹل اٹس ایکسیپٹیبل. سو اٹس اے بیوٹیفل پلیس. مجھے وہ فوٹوگراف نہیں مل سکی انفارچونیٹلی, مل جائے گی اگر آپ براؤز کریں گے, کہ جس میں ان کے جو بیمبو ٹریز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. تو اسی طرح سے یہ obviously یہ اس کے کلرز اس کی فوٹوگرافی کی وجہ سے بھی ہیں, لیکن بٹ اسٹل یو کین سی ویری امیزنگ لینڈسکیپ in the رانا ہنٹنگ ریزورٹ. سو یہ میں نے کچھ امپورٹنٹ گارڈنز اور پارکس تھے لاہور اور اس کی سراؤنڈنگ کے جو آج کے سیشن میں ڈسکس کیے. بٹ دیٹس ناٹ آل اباؤٹ لاہور. دے آر ملٹیپل گارڈنز جو اب تو بہت زیادہ ٹرینڈ ہے, جو نئی کالونیز بن رہی ہیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے گارڈنز بہت زیادہ بنا رہی ہیں. جو لوگ عسکری اور ڈی ایچ اے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں رہتے ہیں, دے کین انجوائے ڈفرنٹ جو ان ہاؤس ود ان دا جو کمیونٹی پارکس بنائے جاتے ہیں وہ بہت خوبصورت بنائے جا رہے ہیں, جو بہت لینڈسکیپنگ میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. بٹ اسٹل دے آر فیو ادر گارڈنز جو مجھے لگتا ہے جن کو مینشن کرنا چاہیے. ہمارا یہ سیشن ادروائز اگر ہم ان کو بھی کچھ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں جو آپ نام بتائیں گے, جس طرح لاہور سفاری ہے, اٹ از ان رائیونڈ روڈ, اور ہماری کلاس میں بھی یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ اس نے جس طرح سے سفاری کا کانسیپٹ تھا وہ پہلی دفعہ لاہور میں انٹروڈیوس کرایا, کہ آپ اپنی گاڑی میں بیٹھتے تھے اور آپ کو جو وائلڈ اینیملز ہیں وہ نظر آتے ہیں. تو دیٹ واز دا آئیڈیا آف دی سفاری گارڈن.
اسی طرح جوائلینڈ لاہور ہے، تو جوائلینڈ لاہور میں بھی اب تو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اور این سی کے درمیان میں ایک چھوٹا سا باغ ہے جس کو ناصر باغ لاہور کہتے ہیں۔ I hope many of you are familiar with the significance of that باغ۔ اویسس گولف اینڈ ایکوا ریزورٹ، یہ آئی نو بہت سارے لوگوں نے شاید اس کا نام سنا ہے، کچھ لوگوں نے نہیں سنا۔ یہ بیسکلی ایک کلب ہے جو کہ اٹس اے ہیوج کلب جس میں مختلف ایڈونچر کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ اٹس اے ویری ایکسپینسو کلب، موسٹ آف دا ٹائم یہ صرف ممبرس کے لیے ہے، لیکن گیسٹ بھی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کسی جاننے والے کی ممبرشپ ہے تو اس کو ضرور کہیں کہ مجھے ایک دفعہ اویسس لے کے جائے۔ اسپیشلی گرمیوں میں تو ان کا جو سوئمنگ پول ہے وہ ویوز والا سوئمنگ پول وہ بہت ہی پاپولر ہے، اٹس ویری امیزنگ۔ دین وی ہیو جامع شیری پارک جو کہ گلبرگ پہ موجود ہے، اسلامیہ پارک جو کہ سمن آباد میں ہے۔ سو وی کین ہیو ڈفرنٹ پارکس جو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دیٹس آل فار ٹوڈے۔ اس سیشن کے لیے ہم نے اٹس اباؤٹ 50-60 منٹس ڈسکشن، جس میں ہم نے مختلف جو لاہور کے باغات ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی امپورٹنٹ گارڈن کو میں نے مس کیا ہو تو ضرور مجھے بتائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور اس سے ریلیٹڈ اسائنمنٹ جو ہے وہ میں آپ کو لوگوں کو بتا دوں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تھینک یو۔